बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 28 जनवरी है और दिन है जुमे का, और ये आज की दूसरी वीडियो है। व्यूअर्स, अपोजिशन ने हमेशा ही शोर मचाया कि हम इस हुकूमत को एक दिन भी चलने नहीं देंगे, लेकिन हालात कुछ और बताते हैं। जब नंबरों की बात आती है तो ये लोग किसी तरह भी किसी भी कानूनी तरमीम को, कानून को, बिल को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है। कौमी असम्बली में भी हुआ, सेनेट में भी हुआ, और आज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से जो बिल था, वो एक बार फिर पास हो गया। नंबर्स कुछ और थे, अदाद शुमार कुछ और कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर, 3 वुज़रा जिनका कलमदान तब्दील होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और ये खबर आपके सामने हम रखेंगे। ये 3 जो वज़ीर हैं, ये कौन से हैं और क्या हो सकता है और ऐसा क्यों किया गया। और इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान बहुत दफ़ा कलमदान जो है वो तब्दील कर चुके हैं। और इसके बाद आपको भी बता दें कि रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, एक नया शहर आबाद होने जा रहा था, लेकिन शहर को आबाद नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान की अदालतें, अब पहले तो हमने ये सुना, देखा भी और इसे विटनेस किया कि जो फैसले थे उनमें अपना कोई ना कोई हिस्सा डालते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर, तकनीकी वजूहात की बिना पर। यानी अदालतों में होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जज करते हैं, लेकिन अदालतों में ये सब कुछ होता है, लिंगर ऑन किए जाते हैं मामलात। लेकिन अब ये जो फैसला आया, इससे कानून साजी, पॉलिसी साजी उस पर असरअंदाज हो रही है। जब पॉलिसी साजी असरअंदाज होगी, वो प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर सरमायाकारी बाहर से आनी है, तो फिर हालात क्या पैदा होते हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें चलें, स्टेट बैंक तरमीम बिल के सेनेट से मंजूरी के मौके पर अहम अराकीन गायब हो गए। इनमें कौन कौन गायब हुआ आपके सामने रखते हैं कि इसकी सदारत जो है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बिल पेश किया। बिल की हमायत में 43 और मुखालफत में 42 वोट पड़े, जबकि सादिक संजरानी ने भी बिल की हमायत में वोट दिया। और सेनेट के कुल अराकीन की तादाद व्यूअर्स आपको बता दें कि 99 है, लेकिन अहम तरीन सेशन के मौके पर ऐवान में 86 मेंबरान मौजूद थे। और अपोजिशन जो दावे करती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजने के हवाले से, कप्तान को घर भेजने के हवाले से, इमरान खान को घर भेजने के हवाले से, वो एक बार फिर जमीन बोस हुए। और बाज़ लोग शायद ये कहते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। साजिश क्या थी, आप लोगों ने नहीं आए, और इसका क्रेडिट जो है और इसकी तारीफ फवाद चौधरी साहब ने तो खैर कर दी, और शुक्रिया भी अदा किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। अच्छा, 6 में से 2 अरकान हैं जो दिलावर खान ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, जिसमें 6 में से 2 अरकान हदायतुल्लाह और हिलालुर रहमान इजलास से गैर हाजिर थे, जिसमें से सेनेटर हदायतुल्लाह कोरोना के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सके। अच्छा, हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी और खालदा तय्यब भी इजलास से गैर हाजिर थी, जबकि पीपल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी, कासिम रांझो और सिकंदर मेंधरो इजलास में शरीक नहीं हुए। और इसके अलावा शफीक तरीन साहब हैं, नसीमा एहसान भी इजलास में मौजूद नहीं थी। और इस तरह मुस्लिम लीग नून की निज़त सादिक कनाडा में होने और मुशाहिद हुसैन कोरोना के बायस इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि अपोजिशन के JUI फे के सेनेटर तला महमूद इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि PTI की डॉक्टर जरका तबीयत की खराबी के बायस ऐवान में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आई। व्यूअर्स, ये नंबर्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था, रास्ता रोका जा सकता था। लोग जो ये बातें बार बार करते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, उसकी हकीकत आपके सामने है। और अब किसी भी मौके पर अगर तहरीक अदम एतमाद की, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से ये शोशा छोड़ा जाएगा कि हम एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो उसकी हकीकत क्या है और ये किस तरह कामयाब होगी या नहीं होगी, वो इन लोगों ने अपनी गैर हाजिरियों से साबित कर दिया। चाहे सेनेट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, इनके नंबर्स पूरे नहीं होते, कोई ना कोई वजूहात मौजूद रहती हैं। और वो अपोजिशन जिसे मुत्तहद होना था, इस अपोजिशन का अपने साथ ही मुकाबला, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला अपनी ही जमात के लोगों से है, बिल्कुल उसी तरह इसका मुकाबला भी जो है वो अपोजिशन की दीगर जमातों से है। यानी एक दूसरे के साथ मुकाबले में हैं लोग। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके। किसी एक नकाती जो एजेंडा है कि हमने हर उस बिल को रोकना है जो हुकूमत सेनेट में लेकर आएगी, हमने हर उस बिल को रोकना है जो
پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. ویورز دیکھیں, اگر آپ نے یہ سیاست جو ہے یا قوم کی خدمت سے میڈیا کے اوپر کرنی ہے تو وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون بہت اچھی طرح کر رہی ہے. اپوزیشن کرنی ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. لیکن جب ایوان کے اندر چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں, راستہ روکنا ہوتا ہے, وہاں پر جو جمہوری جو پروسیس ہے اس میں جو آپ نے ان کے حالات دیکھے وہ آپ کے سامنے ہیں. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بات کہی جا رہی ہے کہ شہزاد اکبر کے جانے کے بعد فرسٹریشن نظر آئی پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں, اور فرسٹریشن یہ ہو سکتی ہے کہ جناب رزلٹ نہیں مل رہے تھے. شیخ رشید صاحب نے تو بڑا واضح طور پر آ کر کہا کہ ناراضگی تھی شہزاد اکبر کی دوسری طرف پرائم منسٹر کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ پیسہ باہر سے نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا. اور میں نے کل خیر آپ کو شہزاد اکبر اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 3 لوگوں کو تبدیل کریں گے. اچھا, اب ان 3 لوگوں میں کون کون ہے؟ فواد چودھری صاحب کی وزارت تبدیل ہو سکتی ہے, اس سے پہلے بھی ہوئی اور اسے تبدیل کیا گیا. جو دوسری وزارت ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی ہے, اس سے پہلے بھی تبدیل ہوئی, پھر تبدیل ہو سکتی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اسے ری شفل کریں گے. اور پھر شیخ رشید صاحب کی وزارت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور شیخ رشید صاحب کی بھی وزارت تبدیل ہونے کی اطلاعات موجود ہیں. یعنی 3 لوگوں کی اگر وزارتیں تبدیل ہوئی تو یہ خیر کوئی انہونی نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی ہوا, اسد عمر کی ہم نے وزارت چینج ہوتے دیکھی, حفیظ شیخ صاحب آتے ہیں, شبر رضوی صاحب FBR میں آئے, یعنی مشیروں کی شکل میں بھی, اور جن لوگوں کو شامل کیا گیا وہ لوگ آتے رہے. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یعنی 3.5 سال ہو گئے اور جو وعدے تھے, جو کنورژن تھی وہ اس طرح نہیں ہوئی. اور یہ یاد رکھیں, میں نے ہمیشہ سے بات کہی ہے, وہ پارٹیز یعنی پاکستان کا پورا سیاسی جو ڈھانچہ ہے, سیاسی جو تنظیمیں ہیں, ان کا جو ڈھانچہ ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف میں سے عمران خان کو مائنس کر دے تو اس جماعت کے پاس کچھ نہیں رہے گا. نون لیگ میں سے خیر نواز شریف صاحب تو مائنس بہت دیر سے ہو گئے, لیکن اب ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے صرف ان کو زندہ رکھنے کے لیے, لوگوں کو بغاوت کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. بھٹو, پاکستان پیپلز پارٹی, بھٹو خاندان جو ہے وہ بہت سارے جو ریل بھٹوز تھے, بینظیر بھٹو اللہ کو پیاری ہو گئی, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا پورا خاندان یعنی جو اصل وارثین تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, لیکن خاندان کا جو نام تھا, بھٹو خاندان کا نام, وہ آج بھی استعمال ہو رہا ہے. اور فرزند زرداری اپنے نانا کا نام استعمال کر کے اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس تناظر میں عمران خان صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب 3.5 سال ہو گئے اور یہ جماعت جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں برانڈ ہوں, لوگوں کو بتائیں, تو اس برانڈ کی بقا اور اس برانڈ کو بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ سخت فیصلے کیے جا سکیں. جو ارد گرد لوگ موجود ہیں جب کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو پھر فیصلے ہوں گے, اور فیصلے اسی طرح ہوں گے کہ لوگوں کو تبدیل کیا جا سکے ان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی انڈیویجول سطح پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کی انڈیویجول کارکردگی کو بھی دیکھوں گا. تو ویورز یہ صورتحال ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. آپ کو تیسری خبر آپ کو دیتے چلے, اور یہ ویورز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اس کا ذکر فواد چودھری صاحب نے بھی کیا کہ عدالتیں جو ہیں سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایک نیا شہر بسنے جا رہا ہے, اور اس کے اوپر عدالتیں اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب ماسٹر پلان اور آئین کے اور قانون کے خلاف ہے, جو قوانین تھے اس کے خلاف ہے, تو آپ یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں یاد رکھیے گا, میں لندن میں رہتا ہوں, لندن میں کنیری وارف سے آگے بڑے بڑے شہر جو ہیں یعنی ایکسٹینشنز بنائی جا رہی ہیں. کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ کہ شہر کی ضروریات پوری ہو سکیں. کوئین ایلزابتھ لائن بچھائی جا رہی ہے اس لیے کہ ہر شخص لندن سینٹر میں کام کرتا ہے, اور وہ افراد اگر لندن روزانہ کی بنیاد پہ کمیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر لنکس موجود ہونا بہت ہی ضروری ہے. اگر بہتر ریلوے لنکس موجود نہیں ہوں گے, سڑکوں کا نظام موجود نہیں ہوگا, تو لوگ وقت پر اپنے کام کو نہیں پہنچ سکتے. اور تمام آفیسز چونکہ سینٹرل لندن کے اندر ہیں, پھر انہوں نے کیا کیا کہ پریشر کو کم کرنے کے لیے ٹورزم اور دیگر جو آفیسز تھے, نئے شہر آباد کیے گئے, نئے علاقے آباد کیے گئے, جس میں کنیری وارف میں آپ کو بہت ملٹی نیشنل کمپنیز نظر آئیں گی. وہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہے, اس کے گرد بہت سارا علاقہ جو ہے آباد کیا گیا. پھر اس کے بعد اب فریش وارف ایک علاقہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ آبادی کا پریشر ہے. اگر لاہور شہر کو آباد کیا جائے, بڑھایا جائے, تو اس میں ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں راستے کی رکاوٹ بن گئی, اور جو انویسٹمنٹ باہر سے آنی ہے
اس کو انویسٹمنٹ کا آپ کیا کریں گے اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو ہوگا۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں، اور اس پر حکومت نے اب یقیناً یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے اور اس کو اٹھائیں گے بھی معاملہ، کیونکہ یہاں پر معاملہ سرمایہ کاری کا ہے، جو باہر سے سرمایہ کاری آنی ہے۔ اگر اسے روکا گیا تو اوبیسلی جو حالات ہیں سرمایہ کاری، یعنی جو آپ کا ڈونر ہے وہ باہر سے نہیں آئے گا، وہ کہے گا جناب پاکستان کے اندر تو بہت ہی انسرٹینٹی پائی جاتی ہے، اور پہلے تو ہم نے عدالتوں سے سنا کہ کس طرح لوگوں کو روکا گیا، اسٹامپ پیپرز پہ باہر بھیجا گیا، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہوتی، عام بندہ انصاف کے لیے در بدر پھرتا ہے، یہ تمام معاملات موجود ہیں۔ لیکن جب سرمایہ کاری کو بھی روک دیا گیا عدالتوں کے ذریعے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کے حق میں کون ہے، نظام میں کون ہے، اور جب یہ فیصلے لاہور ہائی کورٹ سے ہی آئیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ جو پولیٹیکل جو اس وقت الائنمنٹ ہے پورے نظام کی، اسے سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اچھا، یہ عدالت نے کیا کہا؟ عدالت ہائی کورٹ نے جب اسے کالعدم قرار دیا، وہ یہ کہتی ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کی دفعہ 4 کو بھی غیر قانونی اور آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ماسٹر پلان بنیادی دستاویز ہے اور قانون کے تحت تمام اسکیمیں ماسٹر پلان کے ماتحت ہوتی ہیں، لہٰذا ماسٹر پلان کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی اسکیم غیر قانونی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ روڈوا ترمیمی آرڈیننس کی دفعہ 4 آئین کے آرٹیکل 144A سے متصادم ہے، اور پھر یہ تمام چیزیں بھی کہی گئی کہ زرعی راضی اس وقت لی جا سکتی ہے جب باقاعدہ ایک لیگل فریم ورک موجود ہو، یعنی عدالتوں کو جو قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ سرمایہ کاری رکے گی، شہر کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، لوگ باہر سے آ کر جب کام کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں تو انہیں بہتر فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئن الزبتھ ٹرین چلے گی لندن کے باہر سے، اور لندن میں اس کی جو ٹائم ہے مسافت کا وہ کم ہوگا، تو obviously لوگ اپنے شہر سے باہر جا کے گھر بنائیں گے، اور پھر جب انہیں کام کرنا ہوگا شہر میں آ جائیں گے۔ یعنی شہر کے پریشر کو، ٹریفک کے پریشر کو، عوام کے پریشر کو کم کیا جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، جس سے شہر بھی متاثر نہ ہو۔ بڑی بڑی شاہراہیں جو ہیں، جو شہر جب جیم پیک ہو جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 5 بجے تمام آفیسز نے کام کر کے ختم ہونا ہے، اور آپ کو یہ چیز لندن میں بھی ملے گی۔ اس چیز کو کم کرنے کے لیے نئے شہر جو ہیں وہ آباد کیے جا رہے ہیں۔ فریش واف کی میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی، ویسٹ منسٹر سے فیریز چلیں گی اور پانی کے راستے اس کو کنیکٹ کیا جائے گا فریش واف سے، اور یہ جو سڑکوں پر ٹریفک ہے اسے یقیناً ایک نیا آپ کو ڈائمنشن مل جائے گی، راستہ مل جائے گا کہ لوگ وہاں سے بھی کمیوٹ کر سکیں۔ اچھا ویورز، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا اس کا ذکر کرنا کیونکہ اس کا افتتاح بھی ہوا راوی سٹی منصوبے پر۔ $600 ملین کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کی گئی سعودیہ سے، اور اگر سرمایہ کاری رک گئی تو پھر جابز کیسے کریٹ ہوں گی؟ جب جابز نہیں ہوں گی تو پھر کہا جائے گا کہ جناب دیکھیں آپ نے تو نوکریوں کا وعدہ کیا تھا۔ تو یہ راستے ہیں، یہ راستے بنائے جاتے ہیں، یہ ہرڈلز ہیں جن کو راستے میں کھڑا کیا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری کے۔ اور اگر یہ بھی ہوا تو یقیناً نظام کو آگے چلانا، پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی، بابو شاہی موجود ہے، اب عدالتیں بھی جو کچھ کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ویورز، اس پر ضرور اپنے کمنٹس بھیجیں، اور یہ جو شہر بسانے کی بات ہے، ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ بھی پاکستان میں خصوصاً لاہور میں بہت زیادہ ہے، اس کو بھی کم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نئے شہر بسائے جاتے، نئی ڈیولپمنٹ ہوتی، لیکن آپ کے سامنے ہے تقریباً سرمایہ کاری کے علاوہ 1900 اپارٹمنٹس جو ہیں اور 6 اسکول، ایک بڑا ہسپتال بنانے کے حوالے سے یہ باتیں کہی جا رہی تھی، لیکن اب کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گی حکومت، اور پھر اس کو معاملے کو وہاں بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ کمنٹس اپنے ضرور بھیجنے، آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔